अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर है। इस वक्त मुल्क में माशी बहरान है, आइनी बहरान है और उसके साथ साथ अब चूँकि मुज़ाकरात हो रहे हैं IMF के साथ और महंगाई का जो तूफ़ान है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ इस वक्त मुकदमात बनाए जा रहे, गिरफ्तारियां हैं, तशद्दुद है, ज़बान बंदी है, कातलाना हमले हैं और मसलत शुदा ये हुकूमत है। और इस वक्त चूँकि अवाम परेशान है, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलेक्शंस जो पंजाब और KP में होंगे या नहीं होंगे, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बहुत सारे जवाज़ ढूंढे जा रहे हैं। और एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो हुकूमत हमें इस पूरे अमल में किसी भी जगह नज़र नहीं आ रही है। अगर नज़र आ रही है तो वो मुकदमात बनाते हुए नज़र आ रही है और या फिर अपनी कैबिनेट में इजाफा करते हुए नज़र आ रही है। और आज वज़ीर-ए-आज़म कराची भी आए बड़े मुख्तसर दौरे पे और वापस चले गए। लेकिन आवाम को क्या मिलेगा, आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा, ये कोई नहीं बता रहा। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है इस वक्त, उस हवाले से क्या हिकमत अमली होगी। कल एपेक्स कमेटी का इजलास भी होगा। ये सारी कोशिशें इस वक्त जब मुसीबत पड़ती है तब हमें नज़र आती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आवाम के अंदर एक मायूसी है और वो देख रहे हैं अपने लेफ़्ट राइट कि उनको कोई उम्मीद की किरण नज़र आए। लेकिन हुकूमत जो है वो इस पूरे अमल में हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। दावे किए जा रहे हैं। मरियम बीबी कल भी कह रही थी, आज भी मुखालफिन पे तीर के निश्तर जो हैं वो तंज कर रही हैं। लेकिन एक तरफ वो ये बता रही हैं कि इस हुकूमत का हिस्सा भी नहीं हूँ मैं और मैं पार्टी की आम कारकुन हूँ और आवाम के साथ हमारा दिल दुख दर्द सब कुछ है। दूसरी तरफ इस सारे अमल से लातल्लुकी का इजहार भी कर रही हैं। तो कन्फ्यूजन है। जिस तरह हुकूमत कन्फ्यूज़ है, इसी तरह हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी और जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन वो कंफ्यूज हैं और अवाम परेशान हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं जनाब मज़हर बल्ला साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, माहिर कानूनी अमूर के। और आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। मज़हर बल्ला साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आपको इस पूरे माहौल में क्या नज़र आ रहा है? हुकूमत हमें नहीं नज़र आ रही, निगरान सेटअप हैं और वो मुकदमात हैं, लोगों पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया गया है, इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया, इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब रिहा होकर वापस आए। इंतकामी कार्रवाइयाँ तो हमें भरपूर नज़र आ रही हैं। हुकूमत किसी ट्रैक पे जाती हुई नज़र नहीं आ रही, इकॉनमी बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही, सियासी तौर पे अफवाम व तफहीम नज़र नहीं आ रही। हम किस तरफ जा रहे हैं? और साथ ही साथ अब दहशतगर्दी ने सर उठा लिया। रफीक साहब बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मौजूदा हुकूमत में बैठे हुए नाअहल और निकम्मे टोले को सवाए लोगों की इज्जतें उछालने के और कोई काम नहीं, सवाए मुखालफिन पे मुकदमात कायम करने के और कोई काम नहीं। इनको बिल्कुल मुल्क की फिक्र नहीं है। आप जिस शहर से प्रोग्राम कर रहे हैं, इस शहर में डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। सिंध में सैलाब-ज़दगान अपनी किस्मत को रो रहे हैं। अच्छा, जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं या हमारे बलोचिस्तान वाले भाई हैं, वो दहशतगर्दों के हाथों खौफ में मुब्तला हैं और वहां बच्चे यतीम होते जा रहे हैं। पंजाब में लोग महंगाई का शिकार हैं, भूख का शिकार हैं, मुफलसी का शिकार हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब जो जरूरत की चीजें हैं वो आसमान से उनकी बातें कर रही हैं, कीमतें जी, पेट्रोल जो है बहुत महंगा हो चुका है, हर तरफ महंगाई का बिखरा हुआ सांप है। तो ऐसे मौसम में ये जो नखट्टू किस्म के हुक्मरान हैं, इनको सवाए मुखालफिन के पर्चे दर्ज करवाने के और कोई काम नहीं। वो खुदारा लोगों का सोचो, लोग मर रहे हैं। यहाँ 22 करोड़ लोग इस मुल्क में नहीं रहना चाहते।
ٹھیک. لیکن ان کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور وہی 22 کروڑ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس رہنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. چونکہ جو اوسطن انکم ہے اس ملک کے کسی آدمی کی وہ 15 سے 20 ہزار ہے. مجھے آپ بتائیے وہ 15 سے 20 ہزار والا بیچارہ اپنے بچوں کی فیس ادا کرے گا، گھر کا کرایہ دے گا، بجلی کا بل دے گا، گیس کا بل دے گا، یا کھانا کھائے گا، کیا کرے گا؟ کس کی جان کو روئے گا؟ مطلب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور حکمرانوں میں نہ احساس ہے، نہ اخلاقیات ہے، نہ کوئی روایات کا پاس ہے، اور یہ پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں شاید. مذہب اللہ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کر رہے ہیں جی. ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، چونکہ ظالموں کو سپورٹ کرنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مذہب اللہ صاحب. یہ ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی، اور خاص طور پہ وہ ہوتے ہیں کہ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، وہاں پہ بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا. 2 بڑے صوبے جو ہیں وہ وہاں پہ نگراں سیٹ اپ آ چکا ہے، لیکن لاقانونیت ہمیں بھرپور نظر آ رہی ہے. اور اخلاقی جرات 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی میں نظر نہیں آ رہی، اور جمہوریت کے دعوے دار ہیں. اور جمہوریت کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، جو پارٹی میں کسی چیز کی حق سچ کی بات کرتا ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے، یا اس کو اتنا دبا دیا جاتا ہے کہ وہ مجبوراً علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. مثلا نیازی صاحبہ، اس وقت بحران ہے، دہشت گردی کا نیا چیلنج ہے، اور اس سے پہلے مہنگائی تھی، اور مہنگائی کا تو خاتمہ نہیں ہو سکا. ابھی مذاکرات بھی جاری ہیں، IMF قسط دے دے گا، پیسے بھی آ جائیں گے، لیکن اس دفعہ تو بڑی کڑی شرائط بھی ہیں، ٹیکسیز اور لگیں گے. آپ تو عوامی سیاست کرتے ہیں، عوامی نمائندگی کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ عوام تک تو ریلیف نہیں پہنچ رہا؟ جو اشرفیہ ہے وہ تو امیر ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی امیر ہوتی جا رہی ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. دوسری طرف اب نیا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. نیازی صاحبہ جی. مسرر نیازی صاحبہ سن پا رہی ہیں آپ؟ مسرر نیازی صاحبہ تک آواز نہیں آ رہی. وہ ظاہر ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو آواز آتی بھی نہیں ہے. بڑا مشکل صورتحال ہے، اور عام عوام کہاں جائیں؟ الیکشنز کرانے کو چیزیں کو یہ حکومت تیار نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، وقت پہ الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن جو نگراں سیٹ اپ ہے، اور نگراں وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنرز دونوں صوبوں کے جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو. مذہب اللہ صاحب، کیا وجہ ہے؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے اس چیز کا کہ عوامی مقبولیت نہیں ہے، ظاہر ہے آپشن نہیں ہے، لیکن آئینی طور پہ تو یہاں پہ بھی تو آرٹیکل 6 لگے گا. آپ 90 دن کے اندر پابند ہیں. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو تو الیکشنز کروانے ہوں گے. بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے ظفیر صاحب، جہاں اس ملک کے سیاستدانوں کا امتحان ہے، وہاں الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے، وہاں اداروں کا بھی امتحان ہے، اور عدلیہ کا بھی ایک امتحان ہے. کیونکہ اگر 90 دنوں کے اندر الیکشن نہیں کروائے جاتے تو پھر ظاہر ہے آئین کی خلاف ورزی ہوگی. اب یہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ اتنے عجیب و غریب حکمران ہیں کہ یہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے ان کو کسی بھی حد تک جانا پڑے یہ چلے جائیں گے. یہ خانہ جنگی کروا دیں گے، جی، یہ بندے مروا دیں گے، لیکن یہ کہ چونکہ سیاست میں یہ اپنے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عمران خان ان سے آگے ہے سیاست میں، یہ اس سے ڈرتے ہیں 14-15، اور ان کے ہواری یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اور مذہب اللہ صاحب، پریکٹس ہی اس چیز کی کرائی جاتی ہے کہ آپ نے الیکشنز میں جانا ہے، آپ الیکشن لڑ کے عوامی نمائندے ذرا عوام میں ہی جاتے ہیں نا، تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ عوام کے علاوہ پھر کون ان کو اگلا الیکشن جتوا کے لے کے آئے گا؟ عوام میں جا کے تو دکھائیں. عوام نے بڑا صبر کیا 75 سال یہاں جمہوریت کی نفی ہوتی رہی. یہاں 3 طبقوں نے حکومت کی ہے. یہاں جاگیرداروں نے حکومت کی، یہاں سرمایہ داروں نے حکومت کی، یہاں فوجی ڈکٹیٹروں نے حکومت کی. ٹھیک، تینوں جمہوریت کی نفی ہیں. میری سن لیجئے بات. جی جی. جب کوئی جاگیردار اقتدار میں آتا ہے
اس کو کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے سامنے جو سر اٹھاتا ہے اس کو اغوا کرا دیتا ہے, اس کو مروا دیتا ہے, قتل کرا دیتا ہے, جس کے پاس پیسے ہیں اس سے چوری کروا دیتا ہے, اور جاگیردار حکومت ملنے پر ملک کو اپنی جاگیر سمجھ کر چلاتا ہے. دوسرا طبقہ ہے سرمایہ دار. سرمایہ دار کو کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو خرید لیا جائے. جی زیادہ سرمایہ دار جب اقتدار میں آتا ہے وہ اداروں کو خریدتا ہے, اداروں کے سربراہوں کو خریدتا ہے, اور اس سے نظام خراب ہوتا ہے. وہ جمہوریت کی نفی ہے. تیسرا آ جائیے فوجی ڈکٹیٹر. وہ جب ملک کا اقتدار سنبھالتے ہیں تو وہ ملک کو ایک بٹالین کی طرز پر چلانے کا سوچتے ہیں. وہ نو تو سنتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں صرف یس ہونا چاہیے. تو یہ تینوں رویے پاکستان میں 75 برس جنہوں نے حکومت کی, یہ تینوں رویے جمہوریت کے خلاف تھے. یہاں جمہوریت آئی نہیں, یہاں جمہوریت کے پودے کو پنپنے نہیں دیا گیا. اور حالت یہ ہے جی جی کہ لوگ جمہوریت سے تنگ آ گئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ہو ہمیں کھانے, لوگ تو بادشاہتوں کا سوچ رہے ہیں. مطلب بالکل لوگ دیکھیں جب اوپر دیکھتے ہیں تو ان کے لیڈرز جو ہیں وہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں, ان کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہا. تو عوام کی بلا سے کہ اوپر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے, ہم ان سے جان چھڑا سکیں. مطلب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. مسرت نیازی صاحبہ آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی بالکل سن پا رہی ہوں. سر نیازی صاحبہ گفتگو ہو رہی تھی, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, اور عوام کا بیانیہ آپ کی پارٹی کا منشور بھی ہے, عوامی سلوگن ہے آپ کا, روٹی کپڑا اور مکان. ملا تو نہیں ہے لوگوں کو, لیکن ایک اچھا اٹریکٹیو سلوگن ضرور ہے. لیکن آج روٹی بھی چھینی جا رہی ہے, کپڑا بھی چھینا جا رہا ہے. اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں, چونکہ 14 اگست کو پاکستان 75 سال کا ہوا, 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آٹے کی لائن میں لگ کر لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. آنے والے دن اور زیادہ مشکل ہیں. حکومت ہے جس کے آپ اتحادی ہیں وفاق میں, اور صوبے میں یہاں آپ کی مسلسل 15 سال سے حکومت ہے. کیا وجہ ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں دیا جا پا رہا, اور لوگ جو ہے وہ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں, اور مزید بوجھ ابھی تو ٹیکسز بڑھیں گے. ابھی آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے پاکستان میں, تو شرائط اور سخت ہوں گی. الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, مقدمات بنائے جا رہے ہیں, تو ریلیف کہاں سے ملے گا, اور کیسے آپ عوام کا سامنا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفیر بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے کہا ریلیف کی بات کی. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ ہماری نہیں ہے, الائے ہم ضرور ہیں, لیکن بات دراصل یہ کہ مہنگائی واقعی ہے. لیکن دیکھیں کوئی بھی, ہمیشہ میں آپ کے پروگرامز میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی پروگرام, کوئی بھی گورنمنٹ جو نہیں آتی ہے, یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے, وہ کیا چاہے گا کہ اس قسم کے اسٹیپ لے, تاکہ وہ عوام میں جب جائے گا تو اسے اس کا صلہ کیا ملے گا, عوام یعنی کہ ریجیکٹ کرے گی نا. تو یہ سارے اگر پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس قسم کے اسٹیپ اٹھا رہی ہے, تو اس کے پس پردہ ملک کو استحکام دینا ہے. کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی گورنمنٹ نے جو بھی وعدے کیے آئی ایم ایف سے وہ پورے نہیں کیے, اور جب ان وعدوں پہ پورا ہی نہیں اترے تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی قرض لے گا, اگر آپ مجھے قرض دیں گے تو اس کے بہاف میں مجھے پوچھیں گے صحیح کہ بھائی آپ نے مجھے واپس کس طرح کرنا ہے, نیازی صاحب مجھ سے قرضہ لیتی جا رہی ہے. تو انہوں نے بھی ایک ملک کی سطح پر مسرت نیازی صاحبہ یہ جو آپ تفصیلات بتا رہی ہیں نا, یہ سب انڈرسٹوڈ تھیں, اور معاہدہ کوئی ہڈن تھوڑی تھا, سب کو پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کن شرائط کے اوپر گئی ہے, مفتاح صاحب نے کن شرائط پہ جانا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے کن شرائط پہ جانا ہے, اور ان دونوں نے حکومت سنبھالنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ چونکہ اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی, ہم حکومت بنا رہے ہیں اور ہم آئی ایم ایف کو بہتر ڈیل کریں گے. آپ ہی گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے تھے کہ ہم تجربے کار ہیں, ان کے پاس تجربہ نہیں تھا, آئی ایم ایف کو ہم بہتر طریقے سے ڈیل کریں گے. تو آپ سنیں نا, اب ہمیں آپ گنا رہے ہیں کہ وہ ان کی یہ شرائط ہوتی ہے اور قرضہ اس طرح لیا جاتا ہے, وہ تو سب کو پتا ہے. یہ 22واں پروگرام ہے, کوئی پہلا پروگرام تو ہے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ کیسے لیں گے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ سبیر بھائی
آپ کسی بھی چیز سے ایک مکر تو نہیں سکتے نا، آپ اس پہ امپلیمنٹ تو کرتے ہیں نا. خود ہی خان صاحب کہتے تو پھر آپ اپنی ناکامی مانیں اور آگے بڑھیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. سن لیجیے، میں آپ کے پروگرام میں تو بیٹھی ہوئی نہیں ہوں، پھر آپ ہی بولیں گے تو میں تو جواب ہی نہیں دے پاؤں گی. آپ نے اگر کوشچن کیا تو پھر بھائی سننے کی بھی تو کریں نا، سنیں بھی تو صحیح نا. پھر سن ہی رہے ہیں آپ کو 15 سال سے. نہیں، آپ مجھے کہاں سن رہے ہیں. بات دراصل یہ کہ جب خان صاحب نے معاہدے کیے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا، پھر خود ہی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے گڑھے کھود کے جاؤں گا اور اس میں یہ گریں گے، اور خود ہی انہیں پتہ ہے، خود کہتے ہیں کہ سر نہیں صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں. عمران خان تو اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوا زمان پارک میں، نہ وہ اسمبلی میں موجود ہے، نہ وہ پنجاب میں، نہ وہ کے پی میں. الٹا بجائے فیول کے یا کسی چیز کی پیٹرول کی مد میں انہوں نے بڑھانے کے، انہوں نے کم کی ٹھیک. جو ہے نا. اچھا مسر نیازی صاحب ایک پوائنٹ اور آپ بتا دیجئے نا، پھر آپ تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گے پھر آواز نہیں آ رہی کہ آواز مجھے آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. شیخ رشید سنیں نا، سنیں تو مقدمات آپ نے بنانے تھے، سنیں مقدمات آپ نے بنانے تھے، راتوں رات آپ نے بنا دیے صحافیوں پہ. سندھ میں کیا ہوتا رہا، اور وہاں پہ آپ شیخ رشید صاحب کو کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا. آصف زرداری پر، عمران خان کے قتل کی سازش کے بیان پر شیخ صاحب کو آپ نے ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کروا دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کام نہیں کرنے کے وہ بہت جلدی کر لیتے ہیں آپ، اور جو کرنے کے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. چلے میری ایک بات سنیں. بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی ایک طویل ہسٹری ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اپنے سیاسی مخالفین پر مقدمے نہیں بنائے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے کہا آصف علی زرداری صاحب نے کوئی کیس نہیں کیا، کوئی ایف آئی آر لانچ نہیں کی. اگر ایک پولیٹیکل ورکر کرتا ہے ان کے بہاف پہ کی گئی نا، ظاہر پولیٹیکل آپ کی پارٹی نے کی نا. دیکھیں اگر کسی پولیٹیکل ورکر نے کی ہے اگر، تو اس کا جواب دیں نا. آپ بیٹھے بیٹھائے کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے قتل کر رہا ہے؟ مسرن ایسے بہت آپ تو ہیں ہی ٹھیک ہے، خان، آپ تو بہتان کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں. مسرن نیازی صاحبہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. ایک سیکنڈ کے لیے مجھے موقع دیجیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو پنڈی میں شہید ہوتی ہیں، انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے قاتل کون ہیں، انہوں نے وہ 3 نام بھی دے دیے تھے. پھر آصف علی زرداری صاحب نے قاتل لیگ بھی کہا تھا، پھر اس کو ڈپٹی وزیر اعظم بھی آپ نے بنایا. پھر جس کا نام محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے لیا تھا کہ یہ میرے قتل کا ذمہ دار ہے، اس کو پروٹوکول دے کے یہاں سے آپ نے ملک سے باہر بھی بھیجا. ان کے خلاف کیوں نہیں مقدمات بنایا آپ نے، جن کا جو نام بھی لے چکی ہیں ثابت ہیں؟ یہاں پہ ابھی نام لیا نہیں، سازش کا ذکر ہوا اور مقدمات بننا شروع ہو گئے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے نام لیا پرویز مشرف کا، کہنا چاہ رہے ہیں پرویز مشرف کو اس گورنمنٹ سے، اس کی جو سٹنگ گورنمنٹ تھی اس سے ہٹانے والی پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کو. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جی دیکھیں پروٹوکول کے ساتھ ان کو سی آف کیا تھا، وہ بھی کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو ہی جاتا ہے نا. دیکھیں آپ کے اس وقت ورکر کہاں تھے وہاں، اس وقت ان کے خلاف کیوں نہیں ایف آئی آر درج کروائی آپ نے؟ دیکھیں آرمی چیف تھے، اور اگر آرمی چیف ہونے کے ناطے انہیں ان کی جو مسلح افواج ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ ان کو دے رہی ہے، رخصت کر رہی ہیں، تو اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا جی آپ کیوں کر رہے ہیں. اس میں آصف علی زرداری کا کیا رول ہے نا؟ ایسا کچھ بھی نہیں. آصف علی زرداری صدر تھے، رول یہ ہے ان کا. دیکھیں ایک صدر یہ نہیں منع کر سکتا کہ آپ اپنی جو ہے نا سربراہ ہے اگر کسی بھی ادارے کا، اس سے آپ منع کر دیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جمہوریت ہے. چلیں صدارت انہوں نے چھوڑ دی تھی نا، آپ نے کہا زرداری صاحب نے ہٹا دیا. جب ہٹا دیا تو اس کے بعد پھر مقدمہ قتل کا کیوں نہیں چلا آگے؟ قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے بینظیر بھٹو شہید کے؟ آپ کو اقتدار ملا 5 سال، صوبے میں 15 سال سے ہیں ان کے. جو مقدمہ چلا ہے، اسکاٹ لائٹ کی ٹیم بھی آئی ہے، بہت بہترین طریقے سے چلا ہے. بات دراصل یہ دیکھیں ادارے یا کوئی پارٹی کسی کو سزا جزا نہیں دیتی ہے، ٹھیک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے اور اس کے بعد چلے. مسرن نیازی صاحب لائن پہ رہے. مظہر اللہ صاحب اس پہ کوئکلی میں مسرن نیازی صاحب میں آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ. مظہر اللہ صاحب میں اس پہ کوئکلی آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا کہ ایک طرف شیخ رشید کے بیان کو بنیاد بنا کر، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی بیان دے دیا، اس کو بھی بنیاد بنا کے راتوں رات مقدمے بن جاتے ہیں. ہمارے پاس ٹیسٹ کیس ہے، بینظیر بھٹو شہید کے نے اپنے قاتلوں کے نام بتا دیے تھے. اسی طرح خان صاحب نے بھی بتا دیا کہ میرے خلاف کون کون لوگ سازشیں کر رہے ہیں، کیا پلان ہو رہا ہے، مجھے کس طرح مارنے کی سازش کی جا رہی ہے، تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ماضی تو ہمارے پاس ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، انہوں نے جان دی اپنی. حکومت آئی، مشرف صاحب کو انہوں نے خود پروٹوکول دے کے باہر بھیجا. وہاں پہ تو سب کے پر جلتے ہیں، ادھر بات نہیں کرتے. اور جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، سیاسی طور پہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ راتوں رات کیسز بھی بن جاتے ہیں، ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے اور بندے اٹھا بھی لیے جاتے ہیں.
دیکھیے ایک تو مسرت نیازی صاحبہ کو نا ذرا تاریخ درست ان کو کروا دیں آپ کہ جب مشرف گئے تھے وہ ادارے کے سربراہ نہیں تھے. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد وہ صدارت ختم ہو گئی ان کی. گئے تھے ادارے کے سربراہ اس وقت اشفاق پرویز کیانی تھے جی. اور جب وہ آپ کے ملزم تھے تو آپ نے کیوں جانے دیا؟ اور پھر آپ نے ان پہ کوئی کیس نہیں چلایا، بلکہ جن کا نام محترمہ بینظیر بھٹو نے لیا تھا ان میں سے ایک کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. پاکستان میں نیا عہدہ کریٹ کر دیا گیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے یہ نہیں تو یہ اب ان سے اور بھی گزارش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں انہیں کہیں اپنے ملک کی بھی خبر لے لیا کریں، یا بیرونی دنیا میں رہنا ہوتا ہے انہوں نے. ان کو میں نے پہلے عرض کیا ہے ان کو لوگوں کی کوئی فکر نہیں. ابھی یہ بڑی باتیں کر رہی تھیں اس پہ آئی ایم ایف کے حوالے سے. یہ جو ڈار ہے یہ پاکستان کا واحد وزیر ہے جس کو آئی ایم ایف نے جھوٹ بولنے پر 60 لاکھ جرمانہ کیا تھا. $60 لاکھ، روپے نہیں جی. یہی بڑے تم تراک سے کہتے تھے نا ہم ملک کی معیشت بہتر کرنے آئے ہیں، ہم 6 مہینے میں بہتر کر دیں گے. اور یہ جب ڈار صاحب آئے تو یہ دعوے کرتے تھے میں 25 سال سے آئی ایم ایف کو ڈیل کر رہا ہوں، میں ڈالر اس پہ لے آؤں گا، میں 200 پہ لے آؤں گا، میں فلاں کر دوں گا. او بھائی آپ نے تو ستیہ ناش کر دیا. آپ لوگ جتنے نکمے نااہل نکھٹو ثابت ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنے گئے گزرے اور نکمے لوگ کسی حکومت میں نہیں رہے. یہ اتنے نکمے لوگ ہیں. ان کو تو انہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ وقت سے ڈریں، حالات بہت سنگین ہونے جا رہے ہیں ظفیر صاحب. لوگ ان کی زندگیاں تنگ کر دیں گے. انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو کیا ہے جی پرچے کر دو، مار دو، دھماکے کر دو. پشاور پھولوں کا شہر تھا اس کو یتیموں کا شہر بنا دیا ہے. لوگ وہاں رو رہے ہیں، ماؤں کے آنسو ہیں، بہنوں کے آنسو ہیں، اور یہ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، یہ بیرونی دوروں میں مصروف ہیں اور ٹائیاں لگائے پھرتے ہیں اور اقتدار انجوائے کرتے پھرتے ہیں. ان کا اعتراض تھا عمران خان پر کہ جی شلوار قمیض پہنتا ہے. ہاں وہ قومی لباس پہنتا ہے، وہ قوم کے دلوں کی آواز ہے اس لیے وہ قومی لباس پہنتا ہے. وہ غلامی نہیں کرتا، وہ غلاموں جیسا لباس نہیں پہنتا. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. مطلب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر حکومت نئی نظر آ رہی ہے اور حکومت سے لا تعلقی کا اظہار اس طرح کیا جا رہا ہے. مسرت نیازی صاحب خود کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، وفاقی حکومت کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے. تو مریم بی بی نا کراچی میں کون سے ڈاکے رک گئے ہیں؟ میں کراچی کا واقعہ آپ کو سنا دوں، آپ کے پاس ٹائم ہو 2 منٹ مجھے دیجیے گا. جی جی پلیز. دیکھیں کراچی کے ڈاکٹر وسیم افندی بیان کرتے ہیں کہ چند روز پہلے ایک نوجوان میرے پاس زخمی حالت میں آیا، اس کے سر پہ گولی لگی ہوئی تھی، تو میں اس کے علاج کے لیے متحرک ہو گیا تو وہ مجھے اپنی سٹوری سنانے لگا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں مر جاؤں گا، مجھے پتا ہے میرے سر پہ گولی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ میرا ایڈریس لکھ لیں، یہ 1300 روپیہ لے لیں اور یہ میرا پرانا موبائل لے لیں، یہ میرے گھر پہنچا دینا اور میرے گھر والوں کو کہنا میں مرا نہیں، میری موت کی اطلاع نہ دینا، میری لاش چھیپا یا عیدی والوں کے حوالے کر دینا. تو ڈاکٹر کہنے لگا میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس نے کہا میرا والد فوت ہو چکا ہے، میرے گھر میں 1 ماں اور 3 بہنیں ہیں، 2 روز سے بھوکی ہیں، آج مجھے مزدوری ملی سی 1300 روپیہ میں لے کے گھر جا رہا تھا کہ میری ماں اور بہنیں کھانا کھائیں گی، مجھے ڈاکوؤں کا سے پالا پڑ گیا. اب یہ 1300 روپے ان کو دینا، وہ کھانا کھا لیں گی لیکن میری موت کا نام بتانا اس لیے کہ ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، مجھے چھیپا والوں کے حوالے کر دینا. یہ کراچی میں ہو رہا ہے. مصعب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں مسرت نیازی صاحبہ سے بھی پوچھوں گا. 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ہی آفس کے ایڈمن ڈپارٹمنٹ کے ایک بندے کو ان کے گھر کے سامنے ان کی فیملی ان کے ساتھ تھی، ان کو لوٹ لیا، موبائل ان سے لے لیے. تو یہ تو کراچی میں ہر دوسرا بندہ متاثر ہو رہا ہے. مسرت نیازی صاحبہ یہ چیزیں تو ہیں صوبے کی حد تک. تو کس کی حکومت ہے؟ اور انہی کی ایسے 15 سال سے ان کی حکومت ہے. انہوں نے کوئی 2-4 بسیں چلا لی ہیں تو اب وہ اسی سے باہر نہیں آ رہے. مسرت نیازی صاحبہ یہ چیزیں ہیں، آپ بھی ان چیزوں کا سامنا کرتی ہیں، آپ جاتی ہیں عوام میں، ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں کوئی عام شہری محفوظ نہیں ہے، اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو مہنگائی ہے اس کو تو چھوڑ دیں.
امن و امان ہی نہیں ہے. لوگ اپنے گھر سے مہنگا موبائل گھر پہ رکھتے ہیں, چھوٹا موٹا موبائل ساتھ لے کے نکلتے ہیں, ضرورت کے مطابق 4 پیسے ساتھ رکھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بعد جائیں گے تو ہمیں دینا پڑے گا. یہ اچھا بادل, میرے بھائی کا نام کیا ہے کیونکہ آواز بعض اوقات. مظہر بلّہ صاحب ہیں. اچھا اوکے اوکے. میرے لیے بڑے قابل محترم ہے میرے بھائی, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ بہت زیادہ عمران خان کے فین فالوور نظر آ رہے ہیں, مجھے ہمیشہ ہی نظر آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت یہ واٹس ایپ کی جو اسٹوریز سنا رہے ہیں نا, ہمیں یہ سننے کی شوق نہیں ہے. یہ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی بھی حکمران, کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ کے دور میں اگر کوئی غلط کام ہو تو اس کو غلط کہا جائے, لیکن کیا ریاست مدینہ میں مثلا نیازی صاحبہ واٹس ایپ کی اسٹوریز نہیں ہے, روز کراچی میں یہ ہو رہا ہے. چیف جسٹس یہ بات کہہ چکے ہیں, اخبارات اس چیز کو رپورٹ کرتے ہیں, ٹی وی اس کو رپورٹ کرتے ہیں, تو خدا رہا اس چیز کو آپ سننے کے بجائے آپ یہ الزام لگا دیتی ہیں کہ یہ واٹس ایپ اسٹوری ہے اور یہ ادھر سے کہانی ہے. یہ کہانی نہیں ہے. مجھے بات ہی نہ کرنے دیں پھر آپ. نہیں تو آپ صحیح بات کریں نا, ہم تو موقع آپ کو 1 گھنٹہ پورا بیچ میں شروع کر دیں گے تو پھر سارے کوسچن بھی آپ کر رہے ہیں, جواب بھی آپ دے دیں. نیازی صاحبہ تو آپ کا پروپیگنڈا تو نہیں سننے بیٹھے نا, آپ جو جینوئن بات ہے وہ کریں. بیٹھے تو میں بھی آپ کے سوال تو نہیں سننے بیٹھی ہوں نا دونوں کے. فیکٹ والا آپ کہہ رہی ہیں واٹس ایپ سٹوریز ہیں, یہ آپ لوگوں نے گروپ شروع بنائے ہوئے ہیں, ادھر ہی تصویریں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری کارکردگی ہے. بالکل الحمدللہ کارکردگی ہے جس سے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا نا, تو میرے بھائی آپ دوسرے کی سنیں بھی صحیح نا. بتائیں نا, ہمیں بتا دیں تاکہ نظر آ جائے. بولیں گے بیچ میں تو پھر وہ تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں سفیر بھائی, جہاں بھی کوئی چیز غلط ہو, جس طرح میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی پشاور پھولوں کا جو ہے نا شہر تھا, بات دراصل یہ ہے کہ پھولوں کا شہر تھا. جب 2013 میں ہمیں گورنمنٹ ملی تھی نا, تو وہاں پہ پشاور کے اندر, کے پی کے اندر, سوات کے اندر پاکستان کا پرچم لہرانے والی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. یہی میرے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب تھے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. یہ چیزیں نہ گئے اس وقت کے حالات میں, اب کے حالات میں فرق میں سمجھتی ہوں. نیازی صاحب ابھی کراچی بہت خراب ہے, سندھ پہ رہے نا فی الحال, حالات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, لیکن ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اور ملک کو بہتر راہ پہ لانے کے لیے کچھ غلط طریقے سے یا کچھ جو ہے نا بہت مشکل حالات میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں, جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں, لیکن مثلاً کرتے ہیں آپ نے کیا تاکہ ملک ہمارا مستحکم ہو جائے. خان صاحب کی طرح حرکتیں نہیں کرتے کہ صرف واویلا مچا دیں اور جو ہے نا ایلیگیشنز لگاتے رہیں اور کہتے ہیں جو کچھ ہوں میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے. وہ تو جب گورنمنٹ میں تھے, جب ہم سے بات نہیں کرنا پسند کرتے تھے کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہوئے, اور اگر ہم اب گورنمنٹ میں ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ آئیں. ارے مسرت نیازی صاحبہ پھر آپ کہتی ہیں کہ ہمیں بولنے نہیں دیتے, سوال گندم جواب چنا دے رہی ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں جی استعفا منظور کیوں کیا, آپ اس کو سیاستدان کہتے ہیں, بیوقوف انسان کو آپ سیاستدان کہتے ہیں. جو سیاستدان ہے وہ پتہ نہیں بیوقوف ہے یا سیاستدان ہے, اس چیز کا ہمیں نہیں پتا, لیکن آپ سارے صبح و شام اس کا ورد کرتے ہیں, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کی پوری سیاست اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, تو یہ تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں یا پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے. تو الیکشن کرائیں, پتہ چل جائے گا کون سیاستدان ہے کون بیوقوف ہے. ایک چیز دیکھیں سفیر, صرف 1 سیکنڈ میری بات سن لیں. ایک شخص جو ہے نا, ایک شخص کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے, جہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو 32 سیٹوں پہ وہ خود ہی کھڑا ہو رہا ہے, اسے احساس نہیں ہے کہ ملک اور قوم کا پیسہ برباد ہوگا. کیا اس کی جو ہے نا اور لوگ موجود نہیں ہے کہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکے. 32 پہ کھڑا ہوں گا جی میں نے پھر دوبارہ جو ہے نا, تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. آپ الیکشن کرائیں اور جائیں الیکشن میں. تماشا بنایا مظہر بلّہ صاحب ایک دوسرے کو سیاستدان کوئی مانے نہ مانے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالیہ افضال الیکشن سے ہی اندازہ لگاتے ہیں. الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان کے ریزلٹس. کیا وجہ ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز میں جانے کو تیار ہے؟ ویسے تو جمہوریت کے دعوے دار ہیں, چیمپئن سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے, اور یہاں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اختلاف کرتے ہیں, ان کو نکال دیا جاتا ہے. شاہد حقان عباسی صاحب اختلافات کرتے ہیں, وہ اتنا بڑا ہوتا ہے 35 سالہ رفاقت, وہ ظاہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو جمہوریت کدھر ہے سر؟ اچھا ظفیر صاحب, ایک تو یہ ریکارڈنگ پھر سے نکلوا کے ان کو چیک کروا دینا. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جب 2013 میں ہماری حکومت آئی, بھائی 2013 میں نون لیگ کی حکومت آئی تھی, آپ لوگوں کی حکومت 2008 میں آئی تھی. یہ پہلے تو یہ ایک ریکارڈ درست کر لیں. ٹھیک. دوسرا جو فرما رہی ہیں کہ 32 حلقوں میں لڑ رہے ہیں الیکشن اکیلا خان صاحب, بھائی وہ خلاف آئین تو نہیں جا رہا. آپ لوگ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن نہیں کروا رہے, وہ تو آئین کی توہین ہو رہی ہے. وہ تو آئین کی توہین نہیں کر رہا. اور کیا قوم نے نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں نے کس طرح بدنیتی پہ استعفے منظور کیے اور کس طرح پہلے لٹکائے رکھا؟ جب اس نے کہا میں آ رہا ہوں
تو پھر استعفے منظور کر لیے جانے. صاحب چونکہ وقت صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. آپ چونکہ سندھ کا مقدمہ ہمیشہ پیش بھی کرتے ہیں, اس پہ لکھتے بھی ہیں بہت اچھا. مسرت نیازی صاحبان نے شاید نہیں پڑھا ہوگا, یا پڑھا بھی ہوگا تو وہ اس پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہ رہی. ایک چیز تو ہے, یہ کچھ بھی کہہ لیں, کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس کے نتائج کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا یہاں وہ سب جانتے ہیں. تو نیت تو ان کی ادھر ہی پتہ چل گئی تھی ہمیں. تو اس چیز کو تو چھوڑیں, ان کی کارکردگی کیا ہے, یہاں پہ الیکشنز ہو رہے تھے, ان کو کیسے مینیج کیا گیا, کیسے ٹیمپر کیا گیا, اور آج تک کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, وہاں کے رزلٹ ہی کمپائل نہیں ہو رہے, اور معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں گھوم رہا ہے. تو یہ نیتوں کا تو چھوڑ دینا, نیتیں ادھر یہی ہیں کہ کسی طرح چپکے رہیں اقتدار کے ساتھ, چاہے صوبہ ہو یا وفاق ہو. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد مزید ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہوں گے اور بات کریں گے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, الیکشنز کی طرف پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں جا رہی, اس پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کمرشل بریک.